नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-लुक़तुल कुरानिल करीम में आज इंशाअल्लाह ताला हम अपना लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आज का मेरा टॉपिक है डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, यानी कि अतारीफ़ व तनकीर। यानी इसम का जो हम पढ़ रहे हैं कि इसम के चार प्रॉपर्टीज़ हैं, इसम के चार बेसिक फीचर्स हैं, जिनमें आपको पता है कि पहला फीचर हमने उसका इराब समझा, दूसरा फीचर हमने उसका जिन्स समझा, तीसरा जब जो हमने टॉपिक समझा था वो उसका अदद समझा था यानी उसका नंबर समझा था। जो चौथा फीचर है जिसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो है इसम का डेफिनेट होना या उसका इनडेफिनेट होना। यानी इसे अगर आप अरबी की बुक्स में देखेंगे, जो अरबी किताबें हैं उनमें ये अतारीफ़ुन व तनकीरुन के नाम से आएगा। यानी तारीफ से मुराद मारिफा और तनकीर से मुराद नकरा। क्या होता है मारिफा और नकरा, इसको समझते हैं। इस्म बेसिकली बुनियादी तौर पर अपनी उमूमियत या अपनी खुसूसियत की बुनियादों पर या तो नकरा इस्म कहलाता है या फिर मारिफा इस्म कहलाता है। आपको अक्सर जो उर्दू में ग्रामर समझने की जो बुक्स हैं, यानी उर्दू में जिन जिन किताबों के साथ आपका यानी रहेगा, राब्ता रहेगा, ताल्लुक़ रहेगा, उसमें आपको ये या तो ये टॉपिक वसत के नाम से नज़र आएगा जिसे कैपेसिटी भी कहा जाता है, या फिर ये आपको काइंड के नाम से नजर आएगा, यानी कि इस्म की अक़साम, इस्म की कितनी काइंड्स हैं, दो काइंड्स हैं, या वो डेफिनेट होता है या वो इनडेफिनेट होता है, यानी मारिफा और नकरा। मैं इसको यहाँ पर उमूमियत और खुसूसियत की बुनियाद पर आपको समझा रही हूँ। जब आप अरबी की किताबें देखेंगे तो तारीफ़ुन तनकीर के नाम से नजर आएगा, तारीफ व तनकीर। ये होता क्या है, आपको बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका, उमूमियत से क्या मुराद और खुसूसियत से क्या मुराद है। यानी इसम को अब हम जब चौथा इसका जो हम पढ़ रहे हैं, जो इसका एक एक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, उसमें जब हम इसम को देख रहे होंगे, इसम को अंडरस्टैंड करना चाह रहे होंगे, तो हमें ये भी देखना है कि वो उमूमी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या वो खुसूसी तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो एज़ा इसमें नकरा इस्तेमाल हो रहा है या एज़ा इसमें मारिफा इस्तेमाल हो रहा है। अब थोड़ा सा इसकी तरफ आते हैं कि नकरा क्या है और मारिफा क्या है। आपने एक इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी सुनी है, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट से मुराद क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल आपके पास डेफिनेट हो, आपको हर लिहाज से उसके बारे में बताया जाए और वो आपके जहनों में जैसी हो वैसी ही आपके जहनों में अपेयर हो, इस चीज़ को कहते हैं डेफिनेट। आपने उर्दू में अक्सर जो उर्दू के ग्रामर के जो पेपर्स होते थे उसमें आप अक्सर सुनते थे या लिखा हुआ पढ़ते थे कि इस्म की तारीफ कीजिए, या हम अक्सर किसी से मिलते हैं जो बहुत फॉर्मल उर्दू में बातचीत हो रही होती है तो हम कहते हैं कि आपकी तारीफ, यानी कि आप अपने बारे में डिफाइन कीजिए, आप अपने आप को डिफाइन कीजिए। आपकी तारीफ से मुराद यानी आप अपने आप को डिफाइन कीजिए। तो जो अपने आप को डिफाइन कर रहा होता है वो अपने बारे में वही बता रहा होता है जो वो होता है। वो डेफिनेट बात है कि वो अपनी तारीफ करेगा या वो अपने बारे में डिफाइन करेगा। तो इस चीज को कहते हैं मारिफा, यानी मारिफत हासिल करना किसी से, या किसी कोई कोई चीज जो मारूफ हो, आपके सामने वो चीज़ डेफिनेट होकर आ रही हो, उसे हम कहेंगे इसमें मारिफा। इसके लिए एक जहन में बात रखिए कि ये बहुत खुसूसी तौर पर बयान किया जाता है, इसमें किसी चीज़ की खुसूसियत का एलिमेंट मौजूद होता है। जब भी कोई इस्म खास करके आएगा एक बिल्कुल महदूद, यानी कि अपनी एक महदूद फॉर्म में आएगा, तो उसको हम कहेंगे इसमें मारिफा। जबकि इसमें नकरा क्या होता है, इसमें नकरा होता है इनडेफिनेट। इनडेफिनेट से मुराद है ला महदूद, उसकी कोई हद नहीं होती है। कोई भी चीज़ जो कि किसी भी चीज़ के ऊपर मुश्तरका तौर पर बोली जाए, यानी कि उसमें एक कोई खुसूसियत का एलिमेंट मौजूद ना हो, उमूमी तौर पर किसी भी चीज़ के लिए कोई ऐसा इस्म इस्तेमाल किया जाए जो उसकी पूरी या तो क्लास को शो कर रहा हो या उमूमी तौर पे उसके लिए इस्तेमाल किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखती हूँ, शायद इससे आपके दिलों में थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैं आपके सामने कहती हूँ दीवार, ठीक है। अब आपके सामने कोई भी दीवार आपके जहनों में अपेयर होगी, लाइक आपके दिमाग में अपने कमरे की दीवार आएगी, आपके घर की दीवार आएगी, आप किसी अगर किसी जगह पे किसी क्लास में बैठे हैं तो क्लास की दीवार आप लोगों के जहनों में आएगी। लेकिन जब मैं आपको कहूंगी दीवार काबा, ठीक है, दीवार काबा, तो अब आपके जहनों में किसी भी जगह पे कोई भी दीवार नहीं अपेयर होगी जहां पर आप मौजूद हैं, या जो आपके कमरे की दीवार है, जो आपके घर की दीवार है।
وہ نہیں آئے گی آپ کے ذہنوں میں، آپ کے ذہنوں میں دیوار کعبہ ہی آئے گی۔ یا میں آپ کے سامنے کہوں گی دیوار چین تو آپ کے دماغوں میں دیوار چین آئے گی۔ میں آپ کو کہوں گی وال آف برلن تو آپ کے ذہنوں میں وال آف برلن ہی آئے گی، کوئی اور دماغ میں کسی قسم کا بھی نقشہ کسی بھی دیوار کا اپیئر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو نکرہ اسم ایسا اسم ہوتا ہے جو مشترک ہوتا ہے، مشترکہ طور پہ عمومی طور پہ استعمال ہوتا ہے، جیسے جیسے فار ایگزامپل اس کی میں ایک اور آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں۔ جیسے میں آپ کو کہوں کتاب، عربی میں آپ کے سامنے میں کہوں کتاب، ٹھیک ہے؟ کتابن، آپ کو پتہ ہے ہم عربی میں بات کر رہے ہیں اور عربی جو ہے وہ بغیر اعراب کے نہیں ہوتی ہے۔ جب میں آپ کو کہوں گی کتابن تو کتابن سے مراد کیا، یا میں آپ کو کہوں کتاب بن یا میں کتاب بن، اعرابی حالتوں میں سے کوئی سی بھی اعرابی حالت لیکن تنوین کے ساتھ استعمال کروں گی تو اس کا مطلب ہوگا کوئی کتاب یا ایک کتاب، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ جب بھی ترجمہ کریں گے تو آپ اس کو لامحدود رکھیں گے، کوئی کتاب یا ایک کتاب، ٹھیک ہے؟ اس میں عمومیت کا ایک تاثر آپ کو ملتا ہے۔ لیکن جب آپ کہیں گے الکتاب، ٹھیک ہے، تو الکتاب جو ہوگی، اب اس سے مراد کوئی سی بھی کتاب نہیں ہے، اس سے وہی کتاب میری مقصود ہے جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، یا جس کتاب سے آپ، جس کتاب کے بارے میں آپ سے میں بات کر رہی ہوں اس سے مراد میری وہی کتاب ہوگی۔ الکتاب یوزولی ہم قرآن کریم کے لیے استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اپنے ذہنوں میں جیسے جب الکتاب لے کر آئیں گے تو آپ کے ذہنوں میں ایک پرٹیکولر کتاب آئے گی، کوئی سی بھی کتاب نہیں آئے گی۔ لیکن جب آپ اس کو نکرہ استعمال کریں گے، تنوین کے ساتھ استعمال کریں گے، تو اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں کوئی سی بھی کتاب آئے گی، کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ میں کیوں کہہ رہی ہوں ایک کتاب؟ کیونکہ یہاں پر یہ کتاب جو ہے یہ واحد ہے، اور ہم نمبر کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر یہ ہوتا کتاب بانی تو اس کا مطلب ہوتا کہ کوئی سی دو کتابیں، اگر ہوتا کتبن تو اس کا مطلب یہ ہوتا کچھ کتابیں، ٹھیک ہے؟ کوئی سی کتابیں یا کچھ کتابیں۔ آئی ہوپ آپ مجھے فالو کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے سامنے مزید اگزامپل رکھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ جیسے فار ایگزامپل اگر میں آپ لوگوں کے سامنے کہتی ہوں رجلن، رجل کا مطلب ہوتا ہے آدمی، ٹھیک ہے نا؟ رجلن، تو اب رجلن کا مطلب ہے کوئی آدمی یا ایک آدمی۔ اسی طرح اگر میں کہوں گی یعنی میں کہوں گی رجلانی تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی دو آدمی، ٹھیک ہے؟ کوئی سے بھی دو آدمی، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ مطلب میں اس کا جب ترجمہ کروں گی تو میں اسپیسیفک آدمیوں کی بات نہیں کروں گی۔ پھر میں کہوں گی رجال، یعنی رجالن، تو میں اس کا ترجمہ کروں گی کچھ آدمی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ رجالن کہا ہے میں نے، تنوین کے ساتھ کہا ہے، نکرہ ہے۔ لیکن اگر میں اس کو کہوں گی الرجلو، اگر میں یہی چیز میں کہوں گی الرجلو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میں نے ایک اسپیسیفک آدمی کی بات کی ہے، اب میں کسی خاص آدمی کی بات کر رہی ہوں کیونکہ میں اس کو معرفہ کنسیڈر کر رہی ہوں الرجلو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر ہر آدمی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، خاص آدمی کی بارے کی بات ہو رہی ہے۔ یا میں کہوں گی الرجلانی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دو آدمی، کوئی یا کا کوئی یہاں پہ تصور نہیں ہوگا، یہاں پر دو آدمی، اس کا ترجمہ ہم یوں کریں گے رجل الرجلانی، یعنی کہ دو آدمی۔ پھر اگر میں کہوں گی الرجال، الرجال تو الرجالو کا مطلب کیا ہے؟ کہ اب میں خاص آدمی کی بات کر رہی ہوں، بہت سے جو آدمی ہیں، جو بہت سے مرد ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں اور وہ خاص ہیں۔ جیسے اگر میں آپ کے سامنے کہوں رجالن تو کچھ آدمی، لیکن اگر میں کہوں رجال الغائب، اب آپ کے دماغوں میں سارے آدمی یا بہت سے آدمی نہیں آئیں گے، اب آپ کے دماغوں میں آئیں گے رجال الغائب، کیونکہ میں غیب کے مردوں کی بات کر رہی ہوں جن کا تعلق سراسر غیب سے ہے، جو اللہ تعالیٰ کی یعنی اللہ تعالیٰ کی خدمتوں میں لگے ہیں۔ یا رجال الحدیث، جو حدیث کی کتب میں جو جن سے روایات منسوب ہیں ان کو رجال الحدیث کہا جاتا ہے، تو میں ان کے بارے میں بات کر رہی ہوں، مطلب آپ کو اسپیسیفک کر کے بتا رہی ہوں۔ تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے معرفہ اور نکرہ کے پیچھے۔ آئی ہوپ آپ کے سامنے یہ تھوڑا سا آیا ہوگا، آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا کہ انڈیفینٹ ناؤنس جو ہوتے ہیں ان میں ایک لامحدود قسم کا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے، لامحدود ہوتی ہے ان کی وسعت، اسی لیے اسے وسعت بھی کہا جاتا ہے بہت سی کتابوں میں، کیپیسٹی کے اعتبار سے، یعنی کہ یا محدود ہوتے ہیں یا پھر یہ لامحدود ہوتے ہیں۔ اگر محدود ہوں ان کا جو کانسیپٹ ہے، ان اسماء کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، ان کو جس طرح سے ایکسپریس کیا جا رہا ہے، اگر اس کا کانسیپٹ محدود ہوگا تو پھر وہ یقیناً معرفہ اسم ہوں گے، ڈیفینٹ ناؤنز ہوں گے۔ اور اگر ان کا کانسیپٹ، ان کا تاثر عمومی طور پہ، مشترکہ طور پر استعمال ہو رہا ہے، جیسے دیوار ہے، کتاب ہے، رجل ہے، اس کے علاوہ اور بہت سی ایگزامپلز ہیں، تو وہ ایک عمومی طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ یہ لفظ آپ کسی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کتاب آپ کسی بھی کتاب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، رجل آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، دیوار آپ کوئی سی بھی دیوار کے بارے میں، یعنی دیوار کو جدار کہا جاتا ہے عربی میں، تو جدار کوئی سی بھی جدار،
ٹھیک ہے نا؟ لیکن جب جدار کعبہ کہیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خالی کعبہ ہی کی دیوار اپیئر ہو رہی ہے ذہنوں میں. تو یہ چھوٹا سا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے ڈیفینٹ ناؤن اور انڈیفینٹ ناؤن کا. اب میں آپ لوگوں کے سامنے ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ جو رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو اس میں نکرہ ہے نا وہ بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد عربی گرامر میں بہت زیادہ ہے. لیکن جو اس میں معرفہ ہیں وہ چند ہیں، وہ مخصوص ہیں. ہر چیز خاص نہیں ہوتی ہے، خاص چیزیں بہت کم کم ہوتی ہیں. اور جو خاص چیزیں ہیں ان کو یاد رکھنا زیادہ ایزی ہوتا ہے کمپیریٹیولی ہر چیز کو یاد رکھنا. ہم ہر عام چیز کو ہم ذہنوں میں اس طرح سے یعنی بٹھا نہیں سکتے، رجسٹر نہیں کر سکتے ہیں. تو جو عربی کے جو قوانین بنانے والے جو جو یعنی کہ جو اس کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہے، جو اس کی گرامر جنہوں نے ترتیب دی ہے، انہوں نے ایک ہمیں یہ سہولت دے دی کہ جس طرح انہوں نے ہمیں فیمنن ناؤنس کو سمجھانے کے لیے ایک پورا فلو چارٹ دے دیا اور کہا کہ جو جو اس فلو چارٹ میں جو جو اسما آ رہے ہیں وہ سارے جینڈر کے اعتبار سے مونس ٹریٹ کیے جائیں گے، اور باقی جو مونس کے فلو چارٹ میں کہیں بھی فٹ ان نہیں ہوتے ہیں ان کو اٹھائیں اور ان کو مذکر کنسیڈر کریں. بالکل اسی طرح سے کیونکہ اس میں نکرہ بہت زیادہ تھے، لہٰذا اس میں معرفہ کو سمجھانا آسان سمجھتے ہوئے انہوں نے ہمیں چند ایسی کیٹیگریز بتا دیں کہ اگر وہ کیٹیگریز ہم اچھی طرح انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو سارے اسما ہمارے لیے سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے، اور جو اس میں معرفہ نہیں ہوں گے وہ یقیناً اس میں نکرہ میں جائیں گے. یعنی وہ لامحدود ہوگی ان کی جو ان کا جو ان کا جو کانسیپٹ ہے وہ لامحدود ہے. عمومیت کی بنا پہ وہ لفظ استعمال کیے جا رہے ہوں گے. اور جو جن کا تصور محدود ہوگا، جن کا امپیکٹ محدود ہوگا، جو ڈیفینٹ ناؤنز ہوں گے، جو اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہوں گے تو بالکل ڈیفینیٹلی کر رہے ہوں گے، معروف ہوں گے، ان کو سمجھنا آسان ہوگا، تو اپنی اس خصوصیت کی بنیاد پر انہیں ہم ڈیفینٹ ناؤن کی کیٹیگری میں رکھیں گے. تو میں اب آپ لوگوں کے سامنے ڈیفینٹ ناؤنس لے کر آتی ہوں کہ ڈیفینٹ ناؤنس کو سمجھنا، ڈیفینٹ ناؤنس کو پڑھنا ہمارے لیے زیادہ سمپل ہے. بیسیکلی پوری عربی گرامر میں ہمیں جو اس میں معرفہ ملتے ہیں یہ 7 قسم کے ملتے ہیں. ان کی اقسام اگر ہم دیکھیں گے تو صرف 7 ہی قسم کی اس میں معرفہ کی جو کلاسز ہیں وہ صرف 7 کلاسز ہیں. 7 کلاسز کو سمجھ کر انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے اس میں معرفہ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، جس میں سے پہلی کلاس میں آپ کو ون بائی ون سمجھاتی ہوں. پہلی کلاس ہے اس میں علم، دیٹ از اے پراپر ناؤن. اب پراپر ناؤن سے کیا مراد ہے؟ پراپر ناؤن سے مراد یہ ہے کہ پراپر ناؤن یعنی کہ اس میں علم، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ اس میں علم کیا ہوتا ہے. دیکھیں میرا نام جو ہے نا یہ میرا اس میں علم ہے. علم کہتے ہیں نشانی کو. جب بھی آپ کا نام آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کا نام آپ کے علم کے طور پہ ہی آپ بتائیں گے. آپ کی نشانی ہے، آپ کی پہچان ہے آپ کا نام، آپ کا پراپر ناؤن. ٹھیک ہے؟ پراپر ناؤن سے مراد صرف آپ کا نام، آپ کی پہچان. یا کسی ایسے کسی، اب میں شہر کی بات کروں، میں شہر کو کہوں بلد، تو ہر شہر جو ہے وہ بلد ہے. لیکن اگر میں کہوں گی اسلام آباد تو اس کا مطلب کہ میں ہر بلد کی بات نہیں کر رہی ہوں. سارے شہر ہیں. میں میلبورن کہوں وہ بھی شہر ہے، میں نیو یارک کہوں وہ بھی شہر ہے، میں مکہ کہوں وہ بھی شہر ہے، میں لاہور کہوں وہ بھی شہر ہے، میں دہلی کہوں وہ بھی شہر ہے، میں جوہانسبرگ کہوں وہ بھی شہر ہے. لیکن جب میں خاص کر کے کسی شہر کا نام لیتی ہوں، اسپیسیفک کر کے نام لیتی ہوں، تو اٹ مینس کہ اب میں اس کو معرفہ کر کے بتا رہی ہوں یہ اس شہر کا پراپر ناؤن ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو پراپر ناؤن اس میں علم کہلاتا ہے، اور اس میں علم معرفہ کی سب سے پہلی قسم ہے، سب سے پہلی ٹائپ. اس کو ہم اس طرح سمجھیں گے، اس کے اگزامپلس ہم رکھ لیتے ہیں جیسے جیسے فار ایگزامپل جیسے کہ کسی کا نام، اب نام میں آپ سمجھیے فاطمہ. ٹھیک ہے؟ کسی کا نام اگر فاطمہ ہے تو فاطمہ اس کا اس میں علم ہے، اور اس میں علم ہمیشہ معرفہ ہوگا، یہ ہمیشہ ڈیفینٹ ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کو آپ کسی بھی لڑکی کو آپ فاطمہ کہیں گے. فاطمہ جو ہوگی وہی فاطمہ کہلائے گی. فاطمہ تو، میں نے اعراب لازمی طور پر لگانا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ کیوں میں نے فاطمہ تن نہیں کیا، کیونکہ یہ آپ کے پاس ایک غیر منصرف اسم ہے، یہ کبھی بھی تنوین نہیں لے گا. ٹھیک ہے؟ فاطمہ تو یہ ایک نام ہے اور یہ اس میں علم کے طور پر آتا ہے، ڈیفینیٹ ہے. پھر اسی طرح سے آپ سمجھیں کسی ملک کا نام، کسی جگہ کا نام، آپ کہہ سکتے ہیں ہند. ہند یہ بھی ٹھیک ہے، ہندن یہ بھی ایک اسپیسیفک، ہر ہر ملک ہر جگہ تو ہند نہیں ہے نا. ہند ایک اسپیسیفک علاقہ ہے، اسی کو ہند کہا جاتا ہے. آپ پوری دنیا کے کسی بھی علاقے کو ہند نہیں کنسیڈر کریں گے، ہند وہی جگہ ہے، لہٰذا وہ ڈیفینیٹ ہے. ٹھیک ہے؟ ہند کہہ لیجئے. پھر اسی طریقے سے آپ اسلام آباد کہہ لیجئے. ٹھیک ہے؟ اسلام آباد پھر یہ بھی ڈیفینیٹ ہے، پراپر ناؤن ہے ایک شہر کا. یہ میں اس کو صرف یہ نہیں کہہ سکتی اے ٹاؤن یا اے سٹی، نہیں، میں اس کا اسپیسیفک نام بتا رہی ہوں اسلام آباد.
ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پراپر ناؤن ہے، یہ ایک اس میں عالم ہے اور یہ معرفہ آئے گا۔ پھر اس کے علاوہ اگر میں آپ لوگوں کے سامنے کہوں کسی کا تخلص، جیسے اکثر شعراء جو ہیں یہ اپنا تخلص رکھتے ہیں، جیسے کہ اسد اللہ خان غالب۔ اب غالب جو ہے، جب میں غالب کہوں گی نا تو یہ غالب کا تخلص ہے۔ تو ہر ایک شاعر کا نام غالب تو نہیں ہے نا، ہر ایک شاعر نے اپنے تخلص کو تو نہیں اپنا رکھا کہ وہ غالب ہے۔ میں غالب کہوں گی تو آپ کے ذہنوں میں غالب ہی اپیئر ہوں گے۔ میں رومی کہوں گی تو مولانا جلال الدین رومی، ہر دوسرا تخلص رومی نہیں ہے، رومی آپ کے ذہنوں میں مولانا جلال الدین رومی ہی اپیئر ہوں گے، تو یہ ان کا تخلص ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا کوئی خطاب ہو، جیسے کسی کو اگر سر کا خطاب دیا جائے، تو جیسے کہ سر علامہ اقبال، ٹھیک ہے، یا ڈاکٹر محمد علامہ اقبال، اقبال ان کا تخلص ہے، ٹھیک ہے۔ ٹائٹلز بھی بیسیکلی معرفہ ہوتے ہیں، اگر کسی کو کوئی ٹائٹل دیا جاتا ہے تو وہ بھی معرفہ ہی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی کنیت ہو کسی کی، جیسے ابو جہل، ابو جہل کنیت تھی، ابو جہل کا نام آتے ہی آپ کے ذہنوں میں صرف ابو جہل ہی اپیئر ہوتا ہے، ابو جہل بھی ڈیفینیٹ ہے، یہ کنیت کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح سے ابو لہب، ابو لہب بھی کنیت ہے، کنیت ہوگی کسی کی، وہ بھی پراپر ناؤن کے طور پہ استعمال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کو کوئی خطاب دیا جائے گا وہ بھی ایز اے پراپر ناؤن یوز کیا جاتا ہے، وہ بھی اس میں علم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، وہ اس کی نشانی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایکچولی ڈیفینیٹ ہوتی ہیں، کسی کی کنیت ہو، کوئی تخلص ہو، کوئی خطاب ہو، کوئی لقب ہو وغیرہ۔ لقب بھی دیے جاتے ہیں، کسی کسی حوالے سے لقب بھی اکثر دیے جاتے ہیں، جیسے سید الشہداء ہے نا، تو یہ لقب ہے حضرت امیر حمزہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سید الشہداء ہیں، یہ ان کا لقب ہے، ان کو لقب عطا ہوا ہے، ٹھیک۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں آپ کے پاس اس میں علم میں آئیں گی اور یہ ڈیفینیٹ ہوں گی۔ گٹ اٹ، آئی ہوپ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ دوسری چیز، اس میں ضمیر، اس میں ضمیر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں ضمیر جو ہے نا، یہ بیسیکلی کیا ہے، یہ آپ کے پاس ہوتے ہیں جیسے جیسے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے انگلش میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں پروناؤنس، جیسے جیسے فار ایگزامپل میں خدیجہ ایک لڑکی ہے اس کے بارے میں بات کر رہی ہوں، میں کسی بھی لڑکی کو شی نہیں کہوں گی، میں کسی بھی آدمی کو ہی نہیں کہوں گی، میں پہلے آپ کو اس کے بارے میں تعارف کرواؤں گی، اس کے بعد میں اس کے لیے کوئی اس کی پروناؤن یوز کروں گی، جیسے ہی یا شی کہوں گی۔ میں آپ کے سامنے کہتی ہوں علی از اے گڈ بوائے، he is a good student, his father is a businessman۔ تو علی جو ہے یہ ایک پراپر ناؤن ہے، اور اب آگے میں علی کے بارے میں آپ کو جو کچھ بھی بتا رہی ہوں، he is a good student, his father is a businessman، تو یہ he اور his ابھی علی کی پروناؤن ہے، یہ علی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی بہت خاص ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں علی ہی کی بات کر رہی ہوں، یا میں کسی بھی راہ چلتے کے لیے ہی یا شی، ہی یا ہس کا استعمال نہیں کر رہی ہوں۔ جب میں ہی کہہ رہی ہوں، ہس کہہ رہی ہوں، تو آپ کا ذہن یقیناً اس کے لیے بالکل کلیئر ہے، کلیئرٹی ہے آپ کے ذہنوں میں کہ میں جس کا ذکر کر رہی ہوں وہ کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب جیسے کوئی انگلش میں ہم کوئی اسٹوری پڑھتے تھے کہ دیر واز اے فاکس، ہی واز ہنگری، ہی وینٹ انٹو اے وائن یارڈ، ہی سو بنچ آف گریپس وغیرہ، یہ ایک اسٹوری ہے نا کہ دا گریپس آر سار آئی ول ناٹ ایٹ دم۔ تو اس میں کیا تھا، دیر واز اے فاکس، فاکس کے بارے میں بتا دیا، اینڈ اس کے آگے پھر اس کی پروناؤن یوز کی گئی کہ ہی واز ہنگری۔ اگر ڈائریکٹلی بات یہاں سے شروع کی جاتی کہ ہی واز ہنگری، ہی وینٹ انٹو اے وائن یارڈ، تو آپ کو تو نہیں پتا ہوتا۔ تو اٹ مینس کہ ڈیفینیٹ ہوتے ہیں، یہ جو پروناؤنز ہوتی ہیں ڈیفینیٹ ہوتی ہیں۔ یہ پرسنل پروناؤنس ہمارے پاس عربی میں جب بھی آئیں گی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ معرفہ کے طور پر آتی ہیں، یہ بہت خاص ہوتی ہیں، جس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے یہ اسی سے متعلق ہوتی ہیں۔ عربی میں قرآن کریم میں آپ کو جا بجا ملیں گی، جیسے جیسے فار ایگزامپل اس کی ایگزامپلز ہیں ہوا، ٹھیک ہے، پھر ہوا ایگزامپل ہے، یہ بھی پروناؤن ہے جو مذکر کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ انتا، انتا بھی جو ہے آپ نے قرآن کریم میں پڑھا ہے، سوری انتا بھی آپ نے قرآن کریم میں پڑھا، انتا بھی پروناؤن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے انا، انا یعنی کہ میں، نحنو، میں انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ لوگوں کو پروناؤنس پڑھاؤں گی تو پھر آپ لوگوں کو ان کی ڈیٹیلز دوں گی، ابھی میں آپ لوگوں کو معرفہ کی اقسام سمجھا رہی ہوں، لہٰذا یہ کانسیپٹ اپنا کلیئر رکھیں کہ یہ جب جب آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ معرفہ کے طور پر استعمال کی جائیں گی، یہ کبھی بھی نکرہ کے طور پر استعمال نہیں کی جائیں گی، یہ ہمیشہ ڈیفینیٹ ہوتی ہیں، جس کا ذکر ہو رہا ہے اسی کی پروناؤن یوز کی جائے گی۔ پرسنل پروناؤنس ہمیشہ ڈیفینیٹ ہوتی ہیں، یہ معرفہ ہوتی ہیں۔ ہم نے دو چیزیں پڑھ لی، اس میں علم پڑھ لیا اور ہم نے اس میں ضمیر پڑھ لیے، ٹھیک ہے۔ ضمیر جو ہے یہ سنگولر ہے، اور ضمائر اگر آپ کہیں پڑھیں، ضمائر جنہیں کہا جاتا ہے، تو وہ بیسیکلی ضمیر کی پلورل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو اسماء ضمائر بھی کہا جاتا ہے، اکثر آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اسماء ضمائر، تو اسم کی جمع اسما اور ضمیر کی جمع ضمائر، تو اسماء ضمائر،
ठीक है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स होते हैं, इनसे कंफ्यूज होने की हमें जरूरत नहीं है। तीसरी चीज है इसमें इशारा, दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स क्या होते हैं, देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन नाम हमें बता रहा है, इसमें इशारा यानी इशारा, अरबी जुबान में ना दो तरह के इशारे होते हैं, एक होता है करीब की चीजों के लिए और एक होता है दूर की चीजों के लिए। इसी तरह इंग्लिश में भी दिस होता है, दैट होता है, इसी तरह उर्दू में भी होता है ये या वो। जब मैं करीब की चीज का इशारा करती हूँ तो मैं कहती हूँ ये, जब मैं दूर की चीज का इशारा करती हूँ मैं कहती हूँ वो। इसी तरह अरबी ग्रामर में भी करीब का इशारा होता है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है हाजा, दूर का इशारा होता है तो उसके लिए इशारा इस्तेमाल किया जाता है जालिका। तो ये जो इशारे होते हैं ना, ये बड़े पर्टिकुलर होते हैं, बड़े डेफिनेट होते हैं। जब मैं ये कहूंगी तो इसका मतलब ये, जब मैं वो कहूंगी तो इसका मतलब वो। इट डजंट मीन कि मैंने वो कहा और आप इसको ये समझ लें, या मैंने ये कहा आप उसको वो समझ लें। ये कॉमन सेंस है। तो ये इतनी, यानी आप यूं कहें कि अरबी ग्रामर इतनी सेंसिबल लैंग्वेज है क्योंकि कलामुल्लाह है इसके पीछे बहुत काम किया गया है। ये ऐसी जुबान नहीं है कि जो बस बस बन गई और क्योंकि इसका वजूद था तो इसकी भी ग्रामर के ऊपर जो है काम किया गया और फिर इसके कुछ फीचर्स बन चुके हैं और अब ये जो है ये रवां है। ऐसा नहीं है, ये बहुत खूबसूरत अंदाज में बहुत प्रोग्राम की गई है ये जुबान, क्योंकि इसके पीछे अहलुल जन्ना की जुबान है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मुबारक इस जुबान में, अल्लाह का कलाम इस जुबान में, अहलुल जन्ना की जुबान है, मलाइका की जुबान है, कुरान की जुबान है। तो इस पे बहुत काम हुआ और बहुत आसान जुबान है, बहुत ही सिस्टमेटिकली समझने वाली जुबान है, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है। तो इसमें इशारा जितने भी आते हैं कुरान करीम में, फॉर एग्जाम्पल हाजा, ये इंशाल्लाह ताला जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैं आप लोगों को इनकी सारी डिटेल्स दूंगी। हाजा होता है, उलाइका होता है, ठीक है, उलाइका, उलाइका, तिलका, ठीक है, तिलका। और इसके अलावा हाजा है, उलाइका है, तिलका है, हाउलाई है, ये तमाम इशारे हैं और जब हम इन पे जाएंगे मैं इसकी डिटेल आपको दूंगी, ठीक है। तो जितने भी इशारे आएंगे कुरान करीम में ये तमाम के तमाम मारिफा आएंगे, हम इनको मारिफा कंसीडर करेंगे। ये खुसूसियत का एक अपने अंदर एक तासुर रखते हैं, ये उमूमी तौर पे इस्तेमाल नहीं होते। हर एक हाजा नहीं है, हर एक चीज ये नहीं है, हर एक चीज वो नहीं है, ठीक है, हर एक चीज जालिका नहीं है, हर एक चीज हाजा नहीं है, हाजी ही नहीं है वगैरह। और इसमें भी फिर इंशाल्लाह ताला जब आप डिटेल इसकी देखेंगे तो सुभान अल्लाह अज़ीम के मुज़क्कर के लिए अलग है, मुअन्नस के लिए अलग है। लेकिन जैसे इंग्लिश में आप देखते हैं ना कि गर्ल के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो दिस गर्ल, बॉय के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो दिस बॉय, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे मुजक्कर के लिए अलग इशारा इस्तेमाल होगा और मुअन्नस के लिए अलग इशारा इस्तेमाल होगा। यानी आप दिस करके दोनों को नहीं कवर कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप उर्दू में अगर बात कर रहे हैं कि ये लड़की ये लड़का, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट ट्रीट किया जाएगा। तो सुभान अल्लाह जब हम इसमें इशारा डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर हम इस चीज़ को भी अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। सरे दस्त हमें क्या समझना है कि हम मारिफा समझ रहे हैं कि मारिफा की कितनी अकसाम है। तो अभी तक हमने तीन अकसाम पढ़ ली। इसमें अलम, दैट इज अ प्रॉपर नाउन, किसी का भी नाम जो उसकी अलामत है, जो उसकी निशानी है, हमेशा मारिफा होगा। दूसरी चीज इसमें ज़मीर जो कि उसकी पर्सनल प्रोनाउन है, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे होंगे तो उसके नाम को रिप्लेस करते हुए जो प्रोनाउन इस्तेमाल की जाती है वो हमेशा मारिफा इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। तीसरी चीज हमने पढ़ी इसमें इशारा, जब हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, जब हम किसी की तरफ पिन पॉइंट करते हैं तो हमेशा मारिफा होता है, वो चीज़ हमेशा मारिफा कहलाती है। इसमें मौसूला, दैट इज़ अ कंजंक्टिव नाउन्स। कंजंक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, जैसे हम कुरान करीम में अक्सर पढ़ते हैं ना, अल्लजी, अल्लजी, अल्लती, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आता है शद्दा यहाँ पर आएगी, अल्लती, ठीक है। फिर अल्लजीना, ये क्या है, ये जोड़ते हैं, ये क्या करते हैं, ये जोड़ देते हैं एक जुमले, इनके आगे एक सेंटेंस होता है जिसको सिला कहा जाता है। और इसमें मौसूला जो होते हैं ये यूजुअली उर्दू में अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो जैसे होते हैं ना, जो, जिनका, जिन्होंने, जिसका, जिसकी, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ये होते हैं इसमें मौसूला। और जब मैं आपसे ये कहूँ, जैसे कुरान करीम की एक आयत है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना, अल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, इससे आपको क्या पता चल रहा है, स्पेसिफिकली जो
ایمان لائے ہیں، یعنی آگے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے بارے میں جو بتایا ہے بڑا اسپیسیفک کر کے بتایا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی اس میں موصولہ ہوتے ہیں نا، یہ ایکچولی بہت ہی اسپیسیفک ہوتے ہیں، بڑے ہی خاص ہوتے ہیں، اسی لیے خصوصیت کا اس کے اندر ایک تاثر ہے۔ لہٰذا ان کو کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ ان کو معرفہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی ان میں یہ ہوتا ہے کہ یہ نا دو جملوں کو جوڑنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے عائشہ ایک ٹیچر ہے یا عائشہ ایک ڈاکٹر ہے جو ہمارا ٹریٹمنٹ کرتی ہے، تو اب میں نے عائشہ کے بارے میں آپ کو بتایا، اور پھر آگے جو میں جملہ اس کے بارے میں بتا رہی ہوں، عائشہ ایک ڈاکٹر ہے جو بہت اچھا ٹریٹمنٹ کرتی ہے، تو جو ہے نا یہ عربی میں اس میں موصولہ کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو یہ عربی میں جب آپ پڑھیں گے، جب آپ اس کو جب آپ ڈیٹیل میں پڑھیں گے، تو یہ جو قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے نا، الزی، التی، اللاتی، الزینہ، والذینہ وغیرہ، یہ سارے اسما جو ہیں یہ ایکچولی کیا ہیں؟ اس میں موصولہ ہیں، اور یہ خاص ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو کبھی بھی ہم نکرہ ٹریٹ نہیں کریں گے۔ پھر ایک کیٹیگری آ جاتی ہے معرف باللام۔ معرف باللام بہت ہی اسپیشل کیٹیگری ہے۔ معرف باللام میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں ایک لام جو کہ ایک بڑا اسپیسیفک لام ہے جس کو کہا جاتا ہے لام تعریف، ٹھیک ہے؟ اس لام کا ایک نام ہے لام تعریف۔ کیوں لام تعریف؟ کیونکہ یہ ڈیفینٹ کر دے گا۔ اب یہاں پہ آپ کو پتہ چلا کہ کیوں اس اسم کی یہ جو ایک کیٹیگری ہے، اسم کا جو یہ بڑا اسپیشل فیچر ہے، جس کو التعریف و تنکیر کہا جاتا ہے۔ تعریف و تنکیر، یعنی تعریف معرفہ بناتا ہے، معروف کرتا ہے، ڈیفینٹ کرتا ہے۔ اس لام کا کیا کام ہے؟ یہ لام جو ہے یہ خاص کر دیتا ہے۔ اسلام کا نام ہے لام تعریف۔ یہ جو نام ہے نا، ان ناموں کو آپ نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ یہ نام آپ کے ساتھ تھرو آؤٹ رہیں گے۔ ابھی بہت سے آپ نے اور لام بھی پڑھنے ہیں۔ عربی گرامر ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا کلام آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں جس میں اس کے الفابیٹس کی بھی اپنی اپنی خاصیت ہے، اپنے اپنے الگ الگ نام ہیں۔ یہ لام حروف تہجی میں حروف الہجا میں ہم ایک لام پڑھ کر آئے تھے نا، لام میم نون، وہ ہم پڑھ کر آئے تھے۔ یہ پہلا لام ہے جو اپنے پورے ایک اسپیسیفک نام کے ساتھ آپ کو پتہ چل رہا ہے، لام تعریف۔ جب میں نے آپ کو حرف قمری حروف اور شمسی حروف پڑھائے تھے تو میں نے ہلکا سا اس کا انٹروڈکشن آپ کو دیا تھا کہ لام تعریف کیا ہوتا ہے۔ یہ لام تعریف جو ہوتا ہے خاص کر دیتا ہے کسی بھی اسم کے اوپر جب لگتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ لام جو ہے، جب یہ جسٹ سے فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھوں کتاب، ٹھیک ہے؟ کتاب، کتابن، کتابن، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح تیسری اگزامپل رکھتی ہوں آپ کے سامنے، کتابن، تینوں اعرابی حالتوں کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے مذکر ہے، اور ایک واحد ہے، اور کیا ہے؟ مذکر ہے، واحد ہے، اور اعرابی حالتیں جو ہیں اس کی کیسی آ رہی ہیں؟ کتابن حالت رفع، کتابن حالت نصب، اور کتابن حالت جر۔ اور اب جو چوتھا فیچر ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ نکرہ ٹریٹ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے۔ یہ جو تنوین نظر آ رہی ہے نا آپ کو، اس کی وجہ سے آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یہ نکرہ ٹریٹ ہو رہا ہے، یہ معرفت ٹریٹ نہیں ہو رہا۔ یہ تنوین آپ کو بتا رہی ہے، یہ جو آخر میں جو اعرابی حالت ہے نا، یہ تنوین کے طور پر جو آ رہی ہے، اس سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی کتاب یا ایک کتاب۔ لیکن یہ جو لام ہوتا ہے نا، یہ لام بڑا خاص ہے۔ جب یہ لام آپ کے کسی لفظ کے ساتھ آ کر لگے گا نا، تو پھر اس کو کیا کر دے گا؟ اس کو خاص کر دے گا، جیسے اس کو ڈیفینٹ بنا دے گا۔ یہ ڈیفینٹ بنانے والا لام ہے۔ اب یہ لام جو ہے ظاہر ہے اس کے اوپر ایک جزم ہے، یہ لام آ کے اس کے ساتھ لگ گیا، میں نے لگا کے آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ لام اس کے ساتھ لگ گیا۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ یہ لام جو ہے یہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، کیونکہ اس لام پہ ایک جزم ہے، آپ اس کو پڑھ نہیں سکتے۔ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں، الکتاب، 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 آپ جتنی بھی کوشش کر لیں آپ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کے لیے جو گرامر بنانے والے تھے انہوں نے اس کے لیے ایک توڑ نکالا، اور وہ توڑ انہوں نے کیا نکالا کہ کیونکہ اسلام کے اوپر جزم ہے، لہٰذا اسلام کو ہم پروناؤنس نہیں کر سکتے ہیں، تو کیوں نہ اس کے ساتھ ایک ایسا حمزہ لگا دیا جائے جس کے اوپر زبر ہو، اور پھر یہ ال کہلائے۔ جب یہ ال کہلائے گا تو اس کو ساؤنڈ کرنا آسان ہو جائے گا، اور پھر یہ کہلائے گا الکتاب، الکتابو، الکتابہ۔ جب تنوین چلی گئی تو ظاہر سی بات ہے، دو زبر کے ساتھ الف لگانے کا قاعدہ ہے نا، لیکن جب دو زبر نہیں رہے تو پھر الف بھی غائب ہو گیا، تو الکتابہ، اور پھر اسی طریقے سے الکتابی۔ تو یہاں پر الکتابہ اور یہاں پہ الکتابی۔ تو اس حمزہ
نے आकर, ये जो हमजा यहाँ पर आ गया ना, इस हमजा ने आकर क्या किया, इस मुश्किल को आसान कर दिया कि अब ये जो लाम पढ़ने में मुश्किल हो रही थी, इस लाम को अब इजीली साउंड किया जा सकता है। इस अलिफ, ये जो हमजा आपको नजर आ रहा है ना, इसका भी एक नाम है। इस हमजा को कहा जाता है हमजतुल वसल। हमजतुल वसल यानी कि वसल कहते हैं मिला देने वाला। हमजतुल वसल, हमजतुल वसल, ये वसल पैदा करता है यानी कि मिला देता है, हमजतुल वसल। ठीक है। और ये जो लाम है, ये लाम आपके सामने जो आ रहा है, ये लाम क्या है, ये है लाम तारीफ, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। ठीक है, ये लाम तारीफ है। तो ये जो अल है ना, इसकी अब खासियत क्या है कि जब भी किसी इस्म के ऊपर दाखिल हो जाएगा तो ये दो काम करेगा। एक है उसकी तनवीन को उड़ा देगा, जब भी अल लगेगा तो इस्म की तनवीन चली जाएगी, यानी कि वो नकिरा से मारफा हो जाएगा। यही वजह है कि इस्लाम को लामे तारीफ कहा जाता है। गॉट इट। तनवीन है तो इसका मतलब वो नकिरा है, और तनवीन नहीं, अच्छा तनवीन से मुराद ये याद रखिएगा कि जो इसमें मारिफा है ना, इसमें अलम, उस पे भी तनवीन होती है। ये नहीं समझना है हमें कि जो हम अगर जस्ट से फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि अगर मैं आपके सामने यहाँ पर लिखती हूँ, एक नाम लिखती हूँ जैदुन, जैदुन। ठीक है। तो अब ये जो मैंने जैदुन लिखा है, जैदुन के ऊपर भी तनवीन आ रही है, मोहम्मदुन, मोहम्मद के ऊपर भी तनवीन आ रही है। अब इसका क्या मतलब है कि क्या ये, आप इसको किस तरह ट्रीट करेंगे, आप इसको नकरा ट्रीट करेंगे? हरगिज नहीं। क्यों नकरा ट्रीट नहीं कर सकते हैं तनवीन होने के बावजूद? क्योंकि ये इसमें अलम है, और इसमें अलम मारफाओं का मारफा है। आपने गलती से भी इसको नकरा ट्रीट नहीं करना, ऑल्दो आपके इसके ऊपर तनवीन नजर आ रही है। लेकिन वो सारे अस्मा जो कि उम्मूमियत का कॉन्सेप्ट रखते हैं, जैसे कि किताब है, जैसे कि जिदार है, जैसे कि और बहुत सारे अस्मा हैं जो मैंने आप लोगों के सामने पीछे एग्जांपल्स रखी थी, अगर वो आएंगे ना, तो फिर उसके लिए आपको ख्याल रखना है कि अगर तनवीन है तो वो नकिरा इस्तेमाल हो रहा है, और अगर उसकी तनवीन चली गई, अलिफ लाम के दाखिले की वजह से उसकी तनवीन चली गई, तो अब वो मारिफा हो गया। जैसे मैंने आपको रजुल की एग्जांपल दी थी, मैं फिर यहाँ पे लिख देती हूँ आपके सामने, जैसे कि मैं कहती हूँ रजुलन। ठीक है, कोई आदमी या एक आदमी। लेकिन जब मैं इसको कहूंगी अर रजुलू, ये अर रजुलू जो है ना, और मैं इसको अर रजुलू क्यों कह रही हूँ, क्योंकि ये जो रॉ है, ये शमसी हर्फ है, ये कमरी हर्फ नहीं है। रॉ शमसी हर्फ है, लिहाजा जब अल दाखिल होगा तो इसकी लाम साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, ये डायरेक्ट कैसे प्रोड्यूस करेगा अपना अपना साउंड, रॉ के साथ, अर रजू और लू। तनवीन चली जाएगी, अलिफ लाम दाखिल हो गया, तनवीन चली गई, अर रजुलु, अब इसका मतलब है आदमी। ठीक है, अब एक स्पेसिफिक आदमी, ये रजुलन से अर रजुलु होके मारिफा हो गया। तो इसीलिए इसको कहा जाता है मुअर्रफ बिल्लाम, यानी इस कैटेगरी का नाम जो रखा गया है बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मुअर्रफ बिल्लाम से क्या मुराद है? लाम के साथ मारिफा बनाया गया, मुअर्रफ बिल्लाम यानी उसको मारूफ किया गया है, उसको मारिफा बनाया गया बिल्लाम यानी लाम के साथ। ये लाम क्योंकि इसके ऊपर जज्म होती है, इस लाम को साउंड करना आसान नहीं होता, इसलिए इसके साथ एक अल लगा दिया जाता है जो कि कहलाता है हमजतुल वसल। और ये हमजतुल वसल लगने के बाद ये हो जाता है अल। ये अल बहुत खास है, इस अल की वजह से तनवीन चली जाएगी। जब भी अल दाखिल होगा किसी इसम पे, वो तनवीन को नहीं रहने देगा। तनवीन और अल की खास दुश्मनी है। मैंने आपको अस्सलामु अलैकुम से इसकी एग्जांपल दी थी, और सलामुन अलैकुम, वो जो कुरान की आयत है, सलामुन अलैकुम तिब्तुम, याद है मैंने आप लोग को एग्जांपल दी थी। यानी तनवीन और अल ये दोनों एक साथ नहीं आते, ये ममनू है। अरबी में इन दोनों को एक साथ लाना जायज नहीं है। ठीक है, ममनू है। अल आएगा तो तनवीन नहीं आएगी, तनवीन आएगी तो अल नहीं आएगा। अब इसके बारे में एक और बहुत खास बात, जैसे मैंने आप लोगों के सामने लिखा अल किताब। ठीक है, अब जब ये आपने पढ़ा यहाँ पे अल किताब, तो अब क्या हुआ कि ये जो अल किताबू, ठीक है, जब भी ये लाम, क्योंकि इसके पीछे कोई ऐसा हर्फ नहीं था, कोई ऐसा लेटर नहीं था जिसके साथ इस लाम को साउंड किया जा सकता, तो हमें हमजतुल वसल को एज अ फिलर इस्तेमाल करना पड़ा। हमने फिलर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया। लेकिन जब इस लाम को इसके पीछे, इसके मा कबल कोई भी हर्फ मिल जाएगा, तो फिर ये क्या करेगा, ये इस हमजतुल वसल को लिखे का लिखा रहने दे जाएगा, और वो जो पीछे का जो माकबल का जो लफ्ज होगा ना, जो हर्फ होगा, वो डायरेक्ट इस लाम के साथ मिल जाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको कुरान करीम से ये देती हूँ, जालिकल किताबू, यानी जालिक, जालिका, मैंने आपको बताया जालिका क्या है, जालिका, ये जालिका, जानिका, उलाइका, हाउलाई, ये इसमें इशारा है। तो जालिका, जालिका से मुराद है ये वो किताब है,
تو یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ ذالکل کتابو. تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے نا، اب اس کی کوئی یہاں پر ویلیو نہیں رہ گئی، کیونکہ پیچھے کا یہ جو کاف تھا، یہ کاف کا زبر جا کر اس لام کے ساتھ مل گیا، تو ہم اب اس کو ذالکا الکتابو نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے ذالکل کتابو. تو یہ جو حمزۃ الوصل ہے، اس کی نو مور ویلیو. یہ لکھا ضرور رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ لکھا ہوا ختم ہو جائے، لکھا رہتا ہے، لیکن اس کو پڑھنے میں نہیں لاتے. تو جب بھی اس لام تعریف کو ما قبل کوئی حرف مل جائے جو حمزہ کے پیچھے ہو، حمزۃ الوصل کے پیچھے ہو، تو پھر یہ حمزۃ الوصل کو ڈی ویلیو کر دیتا ہے اور یہ ڈائریکٹ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. حمزۃ الوصل صرف اس وقت آتا ہے جب پیچھے کوئی اور حرف موجود نہ ہو، تو پھر اس حمزۃ الوصل کو ایز اے فلر یوز کیا جاتا ہے. جیسے الحمد للہ اور شکر للہ ہم کہتے ہیں نا، لیکن جب ہم الحمدللہ کہنا ہو ہم کو، تو اس میں ہمیں ظاہر ہے حمزۃ الوصل کی ضرورت آتی ہے. رائٹ؟ تو یہ ہے اس کا کانسیپٹ کہ جب بھی پیچھے سے ملا کے پڑھا جائے گا تو حمزۃ الوصل لکھے کا لکھا رہ جاتا ہے، اس کی ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ پیچھے ایک ماقبل حرف ہوتا ہے جو اس لام تعریف کے لیے ایز اے فلر یوز کیا جاتا ہے. لیکن جب فلر پیچھے موجود نہیں ہوتا تو پھر حمزۃ الوصل کو ایز اے فلر یوز کیا جائے گا. گاٹ اٹ؟ آئی ہوپ یہ چیز آپ کو ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر ہو گئی ہوگی. ہم جیسے جیسے ان ٹاپکس میں مزید آگے جائیں گے، بہت ساری اور ایگزامپلز آپ کے سامنے آئیں گی، اور بہت ساری اور کانسیپٹس ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے ان شاء اللہ تعالیٰ کلیئر ہوتے جائیں گے، تو پھر آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا اللہ کے حکم سے بالکل بھی مشکل نہیں رہے گا. آئی ہوپ یہاں تک بھی آپ کو بات اللہ کے حکم سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے؟ تو بس یہ چیز آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنے بھی معرف باللام، یعنی یہ لام جو ہے نا، یہ آئے گا ہی اس وقت جب آپ کو کسی اسم کو نکرہ سے معرفہ بنانا ہوگا. جب آپ نکرہ سے معرفہ بنائیں گے تو آپ لام تعریف کو استعمال کریں گے. اس کے بعد آ جاتی ہے ایک اور کیٹیگری جو ہے مضاف الی المعرفہ. اب یہ جو کیٹیگری ہے نا، یہ بھی بہت سمپل سی کیٹیگری ہے. انشاءاللہ جب آپ اس میں داخل ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی اس کی ایگزامپل یہ رکھتی ہوں کہ کسی ہٹ کے ساتھ فٹ ہو کے نا، جو نارمل سی چیز ہوتی ہے وہ بھی ہٹ ہو جاتی ہے. یہ ہٹ کے ساتھ فٹ ہونے والا کانسیپٹ ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے ایک ایگزامپل رکھ دیتی ہوں. بیت. بیت جو ہوتی ہے اس کا مطلب ہے گھر، بیت کہتے ہیں گھر کو. لیکن جب میں آپ کو کہوں گی یعنی بیتن، کوئی سا بھی گھر، کوئی گھر یا ایک گھر، لیکن جب میں آپ کو کہوں گی بیت اللہ، بیت اللہ ہی، ٹھیک ہے، جب میں نے کہہ دیا بیت اللہ ہی، تو اس کا اب کیا مطلب ہے؟ اللہ کا گھر. اب یہ گھر جو ہے یہ کوئی گھر یا کسی گھر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اب یہ خاص اللہ کے گھر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ جب میں آپ کو کہوں گی کلام، کلام سے مراد کسی کا بھی کلام، کسی شاعر کا کلام، کسی موٹیویشنل اسپیکر کا کلام. لیکن جب میں آپ کو کہوں گی کلام اللہ ہی، تو اس کا مطلب ہوگا اللہ کا کلام. تو یہ جو ایسے اسما ہوتے ہیں جو کسی خاص یعنی کہ کانسیپٹ میں آپ کے سامنے خصوصیت کا ایک تاثر دے رہے ہوں، ایک خاص مفہوم ہو ان کا، ایسے جتنے بھی اسما ہیں انہیں ہم معرفہ ہی ٹریٹ کریں گے. ایسے مضاف جو کہ معرفہ کے طور پر آ رہے ہیں، جیسے اللہ معرفہ ہے نا، اللہ خاص ہے. ایک تو یہ اس میں علم ہے اللہ کا، اس میں جلالہ، اس میں علم ہے اللہ کی، یہ نشانی ہے. یہ اللہ کا اس میں جلالہ جو ہے، یہ اللہ کا اپنا ایک، یہ صفاتی نام نہیں اللہ پاک کا، یہ اپنا ذاتی نام ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ چیز کہ یہ اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا اس میں جلالہ، اللہ کا صفاتی نام ہے. دوسرا یہ کہ وہ گھر اب اللہ کے ساتھ منسوب ہو گیا، تو یہ جو نسبت بن رہی ہے نا، اس وجہ سے یہ گھر معرفہ ہو گیا. تو مضاف الی المعرفہ کا یہ کانسیپٹ ہوتا ہے. مضاف الی المعرفہ ان شاء اللہ تعالیٰ مزید آپ لوگوں کو کھول کے میں اچھی طرح سے اور سمجھا سکتی ہوں. دیکھیں، جس نکرہ اسم کی نسبت معرفہ کی طرف ہونا، اسے معرفہ بنا دیا جاتا ہے. یعنی اب یہ جو نکرہ اسم تھا نا بیتن، یہ بیتن، تو اللہ جو ہے یہ معرفہ ہے. یہ بیتن جب اللہ کے ساتھ لگا نا، اللہ کے ساتھ جب یہ ملا، یہ پلس کا میں سائن بنا کے آپ کو سمجھاتی ہوں کہ جب یہ بیت اللہ کے ساتھ ملا، تو اب کیا ہوا کہ اب یہ عام گھر نہیں رہ گیا، اب یہ خاص گھر بن گیا. تو اب یہ ہو گیا بیت اللہ. اور میں نے اس کی تنوین کو کیوں ختم کر دیا؟ کیونکہ یہ معرفہ بن چکا ہے. جب معرفہ بن جاتا ہے تو تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے؟ اور مضاف بھی جب آپ پڑھیں گے تو مضاف کا بھی ایک قاعدہ ہے کہ مضاف میں بھی تنوین نہیں آتی ہے. تو وہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کے لیکچرز میں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی. کانسیپٹ آپ لوگوں کے سامنے یہ لانے والا ہے جو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ اگر میں کتاب کہوں تو کوئی کتاب یا ایک کتاب، لیکن اگر میں کتاب اللہ ہی کہوں تو اللہ کی کتاب، اس سے مراد ہے اب یہ اللہ کے ساتھ نسبت پا جانے کی وجہ سے کتاب معرفہ ہو گئی. اب یہ کتاب نکرہ کتاب نہیں ہے. میں کسی عام کتاب کی بات ہرگز نہیں کر رہی ہوں، میں ایک خاص کتاب کی بات کر رہی ہوں جس کا تعلق، جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کانسیپٹ ہوتا ہے مضاف الی المعرفہ کا. ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں گے، آئی ہوپ آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں رہے گی. پھر 7th کلاس ہے منادا. منادا ہے
पुकारना, निदा देना। आपने निदा लफ्ज सुना होगा ना, अरबी में निदा कहते हैं सदा देने को। पुकारना, निदा। मैं आपको पुकारूंगी ना तो मैं मुनादी हूं, और आपको पुकार रही हूं, आप मुनादा हैं। ठीक है, आप मुनादा हैं क्योंकि आपको पुकार रही हूं, और मैं हूं पुकारने वाली, तो मैं हूं मुनादी। जो पुकार रहा होता है मुनादी होता है, जिसको पुकारा जा रहा हो मुनादा होता है। और ये कॉन्सेप्ट कहलाता है निदा, निदा देना, सदा देना। तो देखें, जिसको भी पुकारा जा रहा होता है ना, उसको पता होता है कि मुझे पुकारा जा रहा है। जो पुकार रहा, जो मुनादी होता है, उसको पता होता है मैं किसे पुकार रहा हूँ। जिसको पुकारा जा रहा होता है उसको मालूम होता है कि मुझे पुकारा जा रहा है। तो इट्स अ कॉमन सेंस कि ये भी एक डेफिनेट चीज है, ये भी एक बहुत खास बात है, इसमें भी खुसूसियत का एक तासुर है, खुसूसियत का एक पहलू छुपा हुआ है इसमें भी। तो ऐसे जितने भी अस्मा होते हैं जिसमें कि जिसको मुनादा के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, वो हमेशा मारुफा इस्तेमाल होते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूंगी वलदुन, ठीक है, वलद कहते हैं लड़के को, वलदुन, वलदुन, कोई लड़का या एक लड़का। लेकिन अगर मैं उसको पुकार के कहूंगी ए लड़के, तो अरबी में कहूंगी या वलदू। अब ये तनवीन चली जाएगी, और ये जो लफ्ज है ये मारिफा हो जाएगा, या वलदू, ए लड़के। या जो है ये एक्चुअली ए के लिए इस्तेमाल किया जाता है अरबी में। तो इस तरह के जो अस्मा होते हैं ना, उनको हम कहते हैं बेसिकली मुनादा। मुनादा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और मुनादा इंशाल्लाह जब मैं आप लोगों को इसकी मजीद डिटेल्स बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि जितने भी मुनादा अस्मा होते हैं ना, ये सब के सब क्या आते हैं, ये मारुफा आते हैं। जैसे हम कहेंगे या अय्युहन नास, तो या अय्युहन नास यानी कि ए इंसान। तो जब खास करके पुकारा जा रहा है ए इंसान, तो इसका मतलब बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत डेफिनेट है। मैं किसी भी इंसान को नहीं पुकार रही, मैं ए इंसान कह के बात कर रही हूँ। कलाम, अल्लाह का कलाम, अल्लाह की किताब में कलाम अल्लाह में आप देखते हैं या अय्युहन्नास, ठीक है, या अय्युहल लजीना आमनू, या ये कहा जाता है या अय्युहल काफिरून, यानी काफिरों से बात की जा रही है। या अय्युहल मुनाफिकून, मुनाफिकीन से बात की जा रही है। या अय्युहल लजीना आमनू, वो लोगों जो ईमान लाए हो। तो ये जो या के साथ जो अस्मा इस्तेमाल किए जा रहे हैं ना, जितने भी पुकार के बात की जा रही है, वो सब की सब क्या है, वो डेफिनेट हो रहे हैं। वहां पर किसी उमूमियत का तासुर नहीं मिलेगा आपको, वहां खुसूसियत का तासुर मिल रहा है आपको। तो जब हम मुनादा में इंशाल्लाह ताला दाखिल होंगे, इस टॉपिक पे जाएंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे सब में खुसूसियत का एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। तो इस तरह के जो अस्मा है, ये मारिफा के तौर पे ट्रीट किए जाएंगे, कभी भी नकरा के तौर पे ये ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ऑल राइट, आई होप इंशाल्लाह ताला ये मुनादा का भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कि इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि जब आप किसी को पुकारेंगे, इवन कि आप नाम से नहीं, आप यूं भी बोलेंगे ना, ए लड़की, या ओ बीबी, ए बच्चे, या बेटे, या बेटा, ऐसे भी करके आप किसी को पुकारेंगे ना, तो खास करके पुकार रहे हैं, उसको पता है आप उसी को पुकार रहे हैं, आप उसके अलावा किसी को नहीं पुकार रहे हो। और जो भी आपका निदा देने का स्टाइल है वो बहुत पर्टिकुलर है, वो बहुत डेफिनेट है, ठीक है। लिहाजा अरबी में इसको मार्फा की कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाता है, इसको इनडेफिनेट की कैटेगरी में ट्रीट नहीं किया जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अरबी कितनी खूबसूरत, कितनी सेंसिबल लैंग्वेज है। तो हमने कितनी चीज़ें पढ़ ली, हमने 7 कैटेगरीज को अभी तक समझ लिया कि कौन कौन सी हैं। इसमें मारिफा यानी डेफिनेट नाउन्स, डेफिनेट नाउन सबसे पहली कैटेगरी। इसमें अलम, इसमें अलम जितने भी होते हैं वो हमेशा डेफिनेट होते हैं। अलम कहते हैं निशानी को। सबसे बड़ी निशानी आपका अपना नाम होता है, या किसी भी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, जो खास करके इस्तेमाल होता है। अगर किसी को कोई तखल्लुस दिया जाए, कोई कुनियत हो, कोई लक़ब हो, कोई खिताब हो, वो भी डेफिनेट करके ही आता है। लिहाजा इसमें अलम सबसे पहले मारिफा। फिर इसमें ज़मीर, पर्सनल प्रोनाउन। जब मैं किसी की ही, शी, इट इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं उसकी प्रोनाउन इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं उसी के बारे में बात कर रही हूँ, मैं दूसरे तीसरे किसी के बारे में बात नहीं कर रही। फिर इसमें इशारा, जब मैं ये कहूंगी तो इसका मतलब ये, मैं वो कहूंगी तो इसका मतलब वो। दीज ऑल आर डेफिनेट, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसमें मौसूलत, जब भी कोई, जो, जिनका, जिसका, ये कंजंक्टिव्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, ये एज अ वसल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये दो जुमलों को मिला के एक ऐसा इसम इस्तेमाल किया जाता है जो कि उन दोनों जुमलों को आपस में मिला देता है, एक निस्बत कायम कर देता है। और सामने वाला जो यानी एक पहले जुमले की जो भी बात अगले जुमले में एक्सप्रेस हो रही होती है, उसकी मुनासबत से एक रब्त कायम हो जाता है। इसीलिए इसको कंजंक्टिव कहा जाता है, मौसूला कहा जाता है। इसमें इंशाल्लाह ताला जब आप डिटेल्स पढ़ेंगे तो आपको और मजीद क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमेशा डेफिनेट होते हैं, सही है।
پھر معرف باللام، یہ تو کیٹیگری ہی آپ کو پتہ ہے، تو ہے ہی کیٹیگری کسی نکرہ کو معرفہ بنانے کے لیے، تو معرف باللام یعنی لام کے ساتھ معرفہ بنایا ہوا، اور یہ لام لام تعریف ہوتی ہے، جزم کے ساتھ ہوتی ہے یہ لام، لہٰذا اس کو پڑھنے کے لیے ہمیں پریشانی ہوتی ہے، اور ہم اس کی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ایک حمزۃ الوصل کا استعمال کرتے ہیں۔ حمزۃ الوصل کے ساتھ یہ ال ہو جاتا ہے، ال جس اسم پہ داخل ہوتا ہے اس کو تنوین ایکسپٹ نہیں کرنی ہے، یہ عربی کا قانون ہے، بلنڈر ہوتا ہے بہت بڑا اگر ال بھی داخل کر دیا جائے اور تنوین بھی داخل کر دی جائے، جہاں ال آئے گا تنوین نہیں آئے گی، جہاں تنوین آئے گی وہاں ال نہیں داخل ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ دس از اے پیٹ فارمولا، دس از اے پیٹ رول۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کلام میں، جب بھی کسی کنسٹرکشن میں آپ کسی ایسے اسم کو پڑھ رہے ہوں جس پہ حمزۃ الوصل اور لام تعریف دونوں شامل ہو گئے ہیں، تو پھر جب پیچھے والے کسی حرف سے ملا کے پڑھا جاتا ہے لام تعریف کو، تو لام تعریف اس پیچھے والے حرف کے ساتھ، جو حمزۃ الوصل کے پیچھے جو حرف ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، حمزۃ الوصل لکھے کا لکھا رہ جاتا ہے، پھر وہ تلاوت میں نہیں آتا، کتابت میں ہوتا ہے، لکھا ہوا رہتا ہے لیکن تلاوت میں نہیں آتا، اس کو آپ ادا نہیں کر سکتے، وہ ادائیگی میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ لوگوں کو لام تعریف سے متعلق سمجھنی تھی۔ پھر مضاف المعرفہ، جب بھی کسی خاص چیز کے ساتھ کسی نکرہ اسم کی نسبت قائم کر دی جائے گی تو وہ نکرہ اسم ہمیشہ معرفہ اسم میں بدل جاتا ہے، تو اس کو کہتا ہے مضاف الی المعرفہ، یعنی کہ مضاف معرفہ کی طرف کیا ہوا مضاف، ایسا ورڈ، ایسا ناؤن جس کی ریلیشن شپ جو ہے وہ کسی ڈیفینٹ ناؤن کے ساتھ جڑ جائے، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی پھر کیا ہو جاتا ہے؟ معرفہ ہو جاتا ہے۔ پھر منادا، ندا دینا، پکارنا، اگر کسی کو ہم چ چ کر کے بھی کہیں گے نا، تو جس کو یہ ساؤنڈ دی ہے نا اس کو پتا ہوگا، ایون کہ کوئی آنکھ سے بھی اگر اشارہ کر کے کسی کو کچھ کہہ رہا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ مجھے پکار رہا ہے اور مجھے کیا اشارہ کر رہا ہے، مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے کیا سمجھا رہا ہے، تو یہ بڑے اسپیسیفک ہوتے ہیں، یہ بڑے ڈیفینیٹ ہوتے ہیں۔ اب ایک آخری بات جو ان سے متعلق آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ نیچرلی یہ جو اوپر کے تین کلاسز ہیں نا، یہ والی جو میں نے آپ لوگ کے سامنے رکھی ہیں، اس میں علم، اس میں ضمیر، اس میں اشارہ اور اس میں موصولہ، یہ تو آلریڈی ہی یہ چاروں جو ہیں یہ ڈیفینٹ ہیں، یہ معرفہ ہی ہوں گی، یہ نیچرلی معرفہ ہیں، لیکن یہ جو آخر کی یہ جو کیٹیگریز ہیں نا، معرف باللام، مضاف الی المعرفہ اور منادا، ان میں کہیں نہ کہیں نکرہ کو معرفہ بنانا پڑتا ہے، یعنی ان کیٹیگریز میں آپ کو یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ نکرہ اسم کو بھی معرفہ میں داخل کر سکتے ہیں، یعنی معرفہ خود بنا سکتے ہیں، جیسے کوئی نکرہ اسم تھا اس پہ میں نے لام تعریف کو داخل کر دیا، میں نے ال لگا دیا، میں نے اس کو معرفہ کر دیا، میں نے ایک لفظ تھا یعنی کہ بیت تھا، میں نے اس کو البیتو کر دیا، ایک کتاب تھا، کتابن تھا، میں نے اس کو الکتابو کر دیا، کرسیون تھا، میں نے اس کو الکرسیو کر دیا، تو یہ کیا کیا میں نے؟ نکرہ کو معرفہ بنا دیا، میں کر سکتی ہوں، یہاں مجھے اجازت ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ کیٹیگری جس میں آپ نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں، اوپر کی جو چار ہیں ان میں وہ ہیں ہی معرفہ، اس میں آپ نکرہ کو معرفہ خصوصی طور پر نہیں بنائیں گے، وہ ہیں ہی، وہ نیچرلی ایگزسٹ ہی ایز اے معرفہ کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر آپ کو جو ہے گرامر، آپ کی لغہ آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ نکرہ کو معرفہ بنا سکتے ہیں ان کی مدد سے، جیسے آپ نے مضاف الی المعرفہ میں ایک نکرہ اسم کو معرفہ کے ساتھ نسبت دے کے معرفہ بنا دیا، تو یہ مضاف الی المعرفہ کی کیٹیگری ہو گئی۔ پھر منادا، منادا میں ولدن کو آپ نے جب یا ولدو کہہ دیا تو اب وہ ولد جو تھا جو کہ نکرہ تھا ولدن کے طور پہ، اب وہ یا ولدو ہو کے معرفہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ سارے اسما جو ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم ایک ایک کر کے ان کی ڈیٹیلز میں جائیں گے، آئی ہوپ آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ٹوٹلی آپ کے سامنے جو لیکچر نمبر 10 آیا ہے وہ یہی آیا ہے کہ اس میں معرفہ کیا ہوتے ہیں، اس میں نکرہ کیا ہوتے ہیں۔ نکرہ ہم نے اس لیے نہیں پڑھے کیونکہ نکرہ بہت سارے ہیں، نکرہ لامحدود ہیں، ان کا کنسپٹ لامحدود ہے، اس میں معرفہ محدود ہوتے ہیں، لمیٹڈ ہوتے ہیں، فائنائٹ ہوتے ہیں، جبکہ اس میں نکرہ جو اس میں معرفہ جو ہوتے ہیں وہ فائنائٹ ہوتے ہیں، اس میں معرفہ، اس میں نکرہ جو ہوتے ہیں وہ انفائنائٹ ہوتے ہیں، جو لامحدود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے ہم نے ان کے اوپر اپنا ٹائم اور انرجی نہیں لگائی کیونکہ وہ رجسٹر کرنا آسان نہیں تھا، بہت زیادہ تعداد میں تھے، لہٰذا آسانی کے لیے ہم نے اس میں معرفہ کو سمجھ لیا۔ اس میں معرفہ ان ٹوٹل کتنے؟ 7 ہیں، اور وہ 7 کیا ہیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ الحمدللہ اس بورڈ پہ لا کے ساری کلیئر کر دی ہیں۔ آئی ہوپ ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی، اگر کوئی کنفیوژن ہو آئی ایم آلویز دیئر فار یو۔ الف لام میں میں نے آپ لوگوں کو ایک بہت انپورٹنٹ کانسیپٹ یہ سمجھایا تھا کہ الف لام جب قمری حروف کے اوپر آتا ہے، جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی اپنے لیکچر میں لیکچر نمبر 1 میں ہی سمجھا دیا تھا، تو قمری حروف پہ آئے گا تو لام ساؤنڈ ہوگی، شمسی حروف پہ آئیں گے، الف لام جب شمسی حروف پہ داخل ہوں گے ہوگا تو پھر اس میں آپ کو لام کی ساؤنڈ کو
پروڈیوس نہیں کرنا ہوتا. یہ آپ لوگوں کو لیکچر نمبر 1 میں ہی الحمدللہ میں نے کانسیپٹ کلیئر کرا دیا تھا. یعنی 28 حروف میں سے 14 شمسی ہیں، 14 قمری ہیں. ان کا کیا کانسیپٹ ہے لیکچر نمبر 1 میں جا کے آپ سن سکتے ہیں. آل رائٹ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج ہم نے جتنا پڑھا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے. کوئی شارٹ کمنگ ہو اللہ تعالیٰ سے درگزر فرمائے. میرا یہ سیکھنا پڑھنا، آپ کا ہی سیکھنا پڑھنا، آپ کے، میرے، ہم سب کے والدین کے حق میں، ہماری اولادوں کے حق میں، آنے والی نسلوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اسے ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور ہمارا صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں اس سے آگے کی بات کریں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.